अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को अदालत में तलब किया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले भी पाकिस्तान के दो वज़राए आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब को अदालत में तलब कर चुकी है। नादरीन, मैं आज के व्लॉग में आपको ये भी बताऊंगा कि जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तलब किया गया था या राजा परवेज़ अशरफ साहब को तलब किया गया था, वो उनके साथ क्या सलूक हुआ और उनको कितना सुप्रीम कोर्ट में प्रोटोकॉल मिला, और आज जो इमरान खान साहब आए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में कितना प्रोटोकॉल मिला। नादरीन, आज मैं आपको व्लॉग में ये भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब से टीएलपी और हुकूमत के मुआहदे के बारे में जस्टिस साहब ने क्या सवाल किया। नादरीन, मैं आज को आपको ये भी बताऊंगा कि जो सानिया पेशावर में एपीएस बच्चों के जो शहीद हुए थे, उनके वालिदैन किन शख्सियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाना चाहते हैं और हुकूमत पाकिस्तान उन शख्सियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती, और मीडिया उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता रहा। तो मैं नादरीन आपको उन शख्सियात के नाम भी बताऊंगा जिनकी बाबत बच्चों के जो वालिदैन हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कराना चाहते हैं और मीडिया उन लोगों के नाम नहीं ले रहा और हुकूमत उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही। तो नादरीन, इससे पहले कि मैं उन लोगों के नाम बताऊं, मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी अदालत में तलब कर चुकी है और राजा परवेज़ अशरफ साहब को भी अदालत में तलब कर चुकी है। और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एक तौहीन अदालत की कार्रवाई में नाअहल भी करार दे चुकी है और सज़ा भी सुना चुकी है। तो जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश होने आते थे या राजा परवेज़ अशरफ साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश होने आते थे, तो वो जो आम दरवाज़ा है, जिससे आम साइलीन दाखिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उसी दरवाज़े से आते थे और अपनी पेशी भुगतने के बाद उसी दरवाज़े से वापस चले जाते थे। लेकिन आज जब इमरान खान साहब को तलब किया गया, तो वो मीडिया वाले जो थे वो उसी गेट पर, जो आम साइलीन का गेट है जिससे साबिक़ वज़राए आज़म भी आते रहे हैं और बाकी लोग भी आते हैं, उसी गेट पर अपने कैमरे लेकर खड़े हो गए कि अब वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो उनके साथ प्रेस टॉक करेंगे। लेकिन वज़ीर मीडिया के लोगों को उस वक्त पता चला जब वज़ीर आज़म साहब कमरे अदालत में दाखिल हो गए। तो पता है इस तरह चला कि वज़ीर आज़म साहब जो वो गेट जिससे सिर्फ जजेस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, वो उस गेट से आए और जजेस वाले गेट से दाखिल हुए और सीधा जाकर चीफ जस्टिस साहब की अदालत के कमरा नंबर 1 में जाकर बैठ गए। तो मीडिया वाले शशदर रह गए कि पाकिस्तान के तीनों वज़राए आज़म के साथ एक जैसा सलूक क्यों नहीं किया गया और इमरान खान साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल क्यों दिया गया। क्या सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं थे, जो उनके लिए जजेस वाला दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं किया गया? और क्या राजा परवेज़ अशरफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं थे, उनके लिए वो दरवाज़ा क्यों ना खोला गया? और आज इमरान खान साहब आए हैं तो उनके लिए वो दरवाज़ा क्यों खोला गया? तो नादरीन, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो काफ़ी एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ ये दो तरह का सलूक क्यों किया गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी हो तो नाअहल करार दिया जाता है और वो आम साइलीन की दरवाज़े से आते हैं, और अगर इमरान खान आएँ तो उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल और दिया जाता है, और जो जिस दरवाज़े से सिर्फ जजेस दाखिल होते हैं वो दरवाज़ा ओपन किया जाता है और वो सीधे जिस रास्ते से जजेस जाते हैं उसी रास्ते से अदालत में दाखिल होते हैं और जाकर बैठ जाते हैं। तो इस पर पीपल्स पार्टी के लोग काफ़ी एहतजाज भी कर रहे हैं। तो नादरीन, अब आते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ। तो नादरीन, आज सानिया पेशावर में जो एपीएस के बच्चे शहीद हुए थे, 47 बच्चे शहीद हुए थे, उनके लवाकिन जो थे, उनके वालिद जो थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एहतजाज किया था, जिस एहतजाज के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने वो अज़ नोटिस लिया था और इसका जो उस अज़ नोटिस पर आज बाकायदा समाअत हुई। नादरीन, तो जैसे ही समाअत 9 बजे शुरू हुई तो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जो हैं वो अदालत में आए, तो उन्होंने उससे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि अटारनी जनरल साहब बताएं कि हमने जो 20 अक्टूबर को एक आर्डर पास किया था, आपने वो आर्डर वज़ीर आज़म साहब को पढ़ाया है और वज़ीर आज़म साहब ने उस आर्डर को पढ़ने के बाद
آپ کو کیا ہدایات دی ہیں اور کیا کارروائی کی ہے، ہمیں عدالت کو بتایا جائے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں وزیر اعظم صاحب کے پاس دوبارہ وزیر اعظم صاحب کے پاس جاتا ہوں اور ان کے دوبارہ ہدایات لیتا ہوں اور عدالت کو آگاہ کر دوں گا۔ اس پر جو جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان تھے، جسٹس گلزار احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت ٹائم ہو چکا ہے، تو آپ ابھی جائیں، اور وزیر اعظم صاحب کو عدالت طلب کرتی ہے اور وہ آج ہی عدالت میں حاضر ہوں۔ تو اس کے بعد جو میڈیا کے لوگ تھے اور سابرے لوگ تھے وہ گیٹ پر آ گئے، اور تاکہ وزیر اعظم صاحب جیسے ہی عدالت میں آئیں گے تو اس سے پریس ٹاک کریں گے، تو سوالات پوچھیں گے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب جسٹس والوں گیٹ سے آئے اور سیدھے اس دروازے سے جس سے چیف جسٹس اور باقی ججز گزرتے ہیں، صرف اس دروازے سے گزر ہو کر سیدھے عدالت میں آ کر بیٹھ گئے، اور 3 منٹ وزیر اعظم صاحب وہاں پر بیٹھے رہے، اور کیونکہ اس وقت کوئی اور کیس سماعت ہو رہا تھا، تو جیسے ہی وہ کیس ختم ہوا تو 3 منٹ کے بعد چیف جسٹس صاحب نے دوبارہ بلائی کروائی اور وزیر اعظم صاحب سے کہا وزیر اعظم صاحب آئیں۔ تو وزیر اعظم صاحب رستم پر آئے، تو سب سے پہلے جو پہلا سوال چیف جسٹس صاحب نے کیا وہ کیا کہ وزیر اعظم صاحب بتائیں، آپ نے سانحہ پشاور میں جو بچے شہید ہوئے تھے اس بابت آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے آپ ایک لمبی چوڑی تقریر کی کہ میں شروع سے ہی اس جنگ میں خلاف تھا، یہ امریکہ کی جنگ تھی، ہم اس جنگ کا حصہ بنے جس کی وجہ سے ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے، تو اتنے ڈرون حملے ہوئے، اتنے خودکش دھماکے ہوئے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے بتایا، وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ آپ نے اس ایشو پر ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے 47 بچے شہید کیے تھے، آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ عدالت مجھے حکم کر دے، جو عدالت حکم کرے گی میں اس پر عمل درآمد کر دوں گا، میرے لیے کوئی مقدس گائے نہیں۔ تو ناظرین، عدالت میں بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی اور چیف جسٹس صاحب بھی وہ ان لوگوں کے نام نہیں بتا رہے تھے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ عدالت کہے کہ آپ اس ملزم کو FIR میں رکھیں یا اس شخص کو نکال دیں یا اس کو رکھیں۔ عدالت صرف یہ دیکھے گی کہ آپ کے پاس کو جو لوگ سیل آیا ہے، آپ اس کی درخواست پر FIR دیں اور اس کے مطابق کارروائی کریں، جن لوگوں کا جتنا قصور ہے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو اس پر جو سماعت تھی وہ 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور وزیر اعظم صاحب کو حکم دیا گیا کہ آپ 1 ماہ کے اندر تفصیلی رپورٹ تیار کروائیں، اور بتائے اس رپورٹ میں بتایا جائے کہ کس شخص کی کیا ذمہ داری تھی اور کون سا شخص کتنا ملزم ہے اس سانحہ میں، تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا چکی ہے۔ تو وہ ہمیں وزیر اعظم صاحب کے 10 خطوں کے ساتھ وہ رپورٹ عدالت میں 1 ماہ کے بعد جمع کروائی جائے۔ تو 1 ماہ کے لیے یہ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ تو ناظرین، اس سماعت کا پس منظر کیا تھا؟ ناظرین، ہوا کچھ یہ تھا کہ جو سانحہ APS کے بچوں شہید ہوئے تھے ان کے والدین نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا تھا، اور اس از خود نوٹس کی جو پچھلی سماعت تھی وہ 20 اکتوبر کو ہوئی تھی، اور اس پر چیف جسٹس نے والدین سے پوچھا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو والدین نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کارروائی کروانا چاہتے ہیں جن کی غفلت کی وجہ سے، جن کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو جو والدین تھے انہوں نے ان لوگوں کے نام بتائے تھے۔ تو اب ناظرین، میں آپ کو وہ نام بتاتا ہوں جن لوگوں کے خلاف شہداء کے والدین جو ہیں وہ کارروائی کروانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں سب سے پہلا نام ہے سابق آرمی چیف پاکستان جنرل رحیل شریف۔ دوسرا نام ہے اس میں سابق وزیر داخلہ پاکستان چودھری نثار علی خان صاحب۔ اس میں تیسرا نام ہے جناب اس وقت کے وزیر اعلیٰ KP کے پرویز خٹک صاحب، جو اس وقت بھی وزیر دفاع ہیں۔ اور جو چوتھا نام ہے وہ ہے ناظرین جو اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے، جنرل صاحب۔ اور جو پانچواں نام ہے وہ ہے سیکٹری انٹیریئر، فیڈرل سیکٹری انٹیریئر، یعنی کہ وزارت داخلہ کا جو سیکٹری تھا اس وقت۔ تو ان 5 لوگوں کے خلاف، اور ایک نام اور ہے جو ہے ہمارے DGISI اس وقت تھے، جنرل ظہیر الاسلام عباسی۔ تو یہ 6 نام ہیں جن کے خلاف شہداء کے جو والدین ہیں، شہید بچوں کے وہ ورثاء، وہ ان 6 لوگوں کے خلاف کارروائی کروانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو ISI ہے، خفیہ ایجنسی،
اس کی ناکامی تھی کہ وہ اس خطرے سے آگاہ نہیں ہو سکی، یا اگر وہ اس خطرے سے آگاہ تھی تو وہ اس کو روک نہیں سکی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو اس وقت تھے کے پی کے، اس کی ناکامی ہے کہ وہ نہ تو اس سانحہ کو روک سکے اور نہ ہی اس سانحہ کے جو ملزمان تھے ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کر سکے۔ جو چودھری نثار علی خان صاحب ہیں، اس کے خلاف ہے کہ یہ پاکستان کے وزیر داخلہ تھے، تو یہ بھی اس سانحہ کو نہ روک سکے اور یہ ملزمان کو یا مجرمان کو ان کے خلاف کارروائی بھی نہ کر سکے۔ اور جو آرمی چیف صاحب ہے، اس کا نام ہے کہ یہ پاکستان کے آرمی کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، تو انہوں نے طالبانوں کے خلاف کیوں کارروائی نہ کی، کور کمانڈر پشاور نے کیوں کارروائی نہ کی، اور تو ان لوگوں کی غفلت کی وجہ سے، مجرمانہ غفلت کی وجہ سے، یا ان پر جو ان کی سیکورٹی فیلور ہے، ان کی انٹیلیجنس فیلور ہے، اس بابت ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو جو حکومت پاکستان ہے وہ کہتی ہے کہ کیونکہ یہ ان پر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے ان کی، تو ہم اخلاقی کا ذمہ داری پر یا اخلاقی جو ذمہ داری ہے اس پر کوئی ایف آئی آر نہیں چاک کر سکتے۔ تو ناظرین، اس کو جو 1 ماہ کے بعد سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا حکومت پاکستان نے ان لوگوں کے، یہ جو طاقتور لوگ ہیں، کیا ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو یہ تو 1 ماہ کے بعد پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، آج جو پشاور سکول کے جو بچے شہید ہوئے تھے، ان کے جو والدین تھے، خاص طور ان کی مائیں تھیں، آج انہوں نے سپریم کورٹ کے بعد پھر مظاہرہ کیا اور انہوں نے رو رو کر حکومت پاکستان سے التجا کی، چیف جسٹس صاحب سے التجا کی، آرمی چیف سے التجا کی کہ ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ہمیں پیسے نہیں چاہیے۔ ہاں، بے شک آپ نے جو ہمیں 3-4 لاکھ یا 5-5 لاکھ روپے دیے تھے، ہم سے واپس لے لیں، لیکن ہمارے بچوں کے قاتلوں کو معاف نہ کریں، ان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں۔ کیا آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کے قاتلوں کو معاف کریں؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ خون جو ہے وہ صرف وارث معاف کر سکتے ہیں، جو خونی وارث ہوتے ہیں؟ اگر ہم ماں باپ ہیں، ہم معاف کریں تو اسلام میں ہم معاف کر سکتے ہیں، آپ لوگ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ بچے ہمارے شہید ہوں اور معاف لوگ آپ کر دیں، اور آپ ان کے ساتھ جا کر دوستیاں کریں اور ان کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں۔ تو ناظرین، یہ ایشو اٹھا تو اس وقت تھا جب پاکستان کی جو سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو پارلیمانی کمیٹی، اس کی میٹنگ ہوئی تھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی آرمی چیف کے سامنے کہ میں کبھی بھی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا تحریک طالبان پاکستان ہیں ان کے ساتھ معاہدے کی مخالفت کروں گا، اور حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی امن معاہدہ نہیں کرنا چاہیے اور مذاکرات نہیں کرنی چاہیے اور ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے۔ تو آج جو جسٹس صاحب تھے، جسٹس منیب اختر صاحب، انہوں نے بھی وزیر اعظم پاکستان سے سوال کیا کہ وزیر اعظم پاکستان، کیا حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان، پاکستان کی جو فوج ہے دنیا کی 6 نمبر پر فوج ہے، 6 بڑی فوج ہے، تو کیا ہم ایک دفعہ پھر سرنڈر ڈاکومنٹس پر سائن کرنے والے ہیں، جس طرح ہم نے 1971 میں ہمارے فوجی صاحبان نے بنگلہ دیش میں سرنڈر کیا تھا اور بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، کیا ہم ایک دفعہ پھر سرنڈر کرنے والے ہیں؟ تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو جو ٹی ایل پی کے دھرنا تھا اس کی بابت بھی جسٹس صاحب نے سوال کیا عمران خان صاحب سے، اس نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب، ریسنٹلی ایک دھرنا ہوا ہے جس میں 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، کیا حکومت پاکستان ان قاتلوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے یا ان کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کر لیا خفیہ اور ان کے پولیس کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا گیا ہے؟ تو اس پر بھی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ناظرین، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے جو ایک سٹانس لیا گیا تھا پارلیمانی کمیٹی میں، تو آہستہ آہستہ اس کو سپورٹس مل رہی ہے اور لوگ کھل کر طریق طالبان کے سامنے آ رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی طریق طالبان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ کرے، کوئی امن معاہدہ نہ کرے، بلکہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے اور ان کو فوجی کارروائی سے نصب و نبود کیا جائے، نہ کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے اور ان کو اور شے رگ ملے، اور ان کو اور شے ملے کہ وہ اور فوجی طاقت بنے اور ان کے پاس اور اسلحہ ہے اور وہ لوگ ان کو جمع کریں، اور 1 سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد جب پھر کوئی چھوٹا موٹا واقع ہو اور پھر وہ ریاست کے سامنے کھول کر سامنے آ جائے۔ تو ناظرین، آج کی جو پشاور کے
بچے شہید ہوئے تھے ان کے والدین نے جس طرح احتجاج کیا ہے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں، تو دیکھتا یہ ہے کہ کیا آرمی چیف یا ہماری حکومت کیا اتنے بڑے ریزسٹنس کے باوجود طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتی ہے اور ان کو معاف کرتی ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے، یا یہ اس مذاکرات سے پیچھے ہٹتی ہے؟ تو یہ ناظرین آنے والا وقت بتائے گا، اس پر میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ وسلام۔